Hi everyone, I'm Talat. I prefer this to be my only introduction. I belong to Pakistan and I'm living in UAE for last 10 years. इस वक्त मेरी आंखों में जो आप देख रहे हैं ये डिप्रेशन के असरात हैं, बिकॉज़ मैं पिछले 10 साल से अकेली स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए। और इन 10 सालों में मैंने ये समझा कि सिर्फ डिग्री एक औरत को स्ट्रॉन्ग इनफ बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। खैर, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, इसलिए मैंने भी हार ना मानने की कसम खाई है। अभी जो आप लोगों ने मंज़र देखा था जिसके बैकग्राउंड में मुस्लिम अज़ान सुनाई दे रही थी, ये उस बालकनी का मंज़र है जहाँ पे जिस बिल्डिंग में मैं पिछले 1 साल से मुकीम हूँ। और इस बिल्डिंग में मैंने अपनी ज़िंदगी का वर्स्ट टाइम गुजारा और उस वर्स्ट टाइम में से निकलने के आसार अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं। मुझे 1 साल लगा इस बिल्डिंग को अपनाने में और इस बिल्डिंग के अमले को और इस बिल्डिंग के टेनेंट्स को मुझे पहचानने में तकरीबन 6 से 7 मंथ का टाइम लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के 12 मंथ्स, बाकी के 6 मंथ्स मैंने क्या किया। आई वॉज क्लोज्ड इन अ पार्टीशन रूम इन द फ्लैट। इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकली सिक्लूजन। मैंने अपने आप को सिक्लूड कर लिया था क्योंकि मुझे लगता था कि ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए मुझे दूसरों से दूर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दूसरों की मौजूदगी में मैं अपने नज़रिए को ना तो खुद समझ सकती हूँ और ना ही उसको इमोशनली डाइजेस्ट कर सकती हूँ। इस वक्त मेरे पास एक लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 10 डायग्नोस्टिक कोड्स की लिस्ट है जो बीमारियाँ मुझे यूएई में ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट मेरे एम्प्लॉयर की प्रोवाइडेड मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर डायग्नोज हूँ। मैं हैरान हूँ कि मैंने 34 साल पाकिस्तान में गुजारे लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये सारी बीमारियाँ डायग्नोज नहीं की। I was self-medicated until the age of 34 by my parents because they were either too busy or they didn't have the resources to bring out the correct medical diagnosis for me. I doubted that before the age of 16, when I had my first asthmatic attack, I was ever driven to a hospital throughout my life. जबकि मुझे 3 साल की एज से स्लीप पैरालिसिस और स्लीप एपनिया है। अपनी ज़िंदगी के इस निचोड़ या तजर्बे के निचोड़ के नतीजे में मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि बाज़ औक़ात हमारी सोसाइटी में मेडिकल इलनेसेस के बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या लैक ऑफ एक्शन, टाइमली इंटरवेंशन की वजह से ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जो बाद में किसी इंसान को डिसेबिलिटी की हद तक बीमार करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स को वो पेरेंटिंग स्किल्स नहीं होते जो उन्हें इनेबल कर सकें अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के तौर पे सोसाइटी के लिए एक्ट बनाने के लिए, सोसाइटी के लिए फिट करने के लिए, इस वजह से समटाइम्स
بہت ہائی آئی کیو لیول ہونے کے باوجود، بہت اچھی ڈگریز ہونے کے باوجود بھی ہم سوشلی فیل ہو جاتے ہیں. میرا سب سے پہلا ڈائگنوسس 2016 میں ہوا. میں ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لیے ڈائگنوز ہوئی ہوں، جسے ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. یہ ڈیولپمنٹل ٹراما یا پرائمری کیئر گیورز کی طرف سے کی گئی نیگلیجنس کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے. اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پرائمری کیئر گیور ضروری نہیں کہ انٹینشنلی یہ کریں. ایز آئی سیڈ، پیرنٹس may not have the parenting skills. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو صحیح کیسے کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. صرف کسی کی پریزنس یا ایبسنس کسی کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کر سکتی ہے، اور یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر فیمیلز میں زیادہ پایا جاتا ہے. بیہیویئرلی میں آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز نان بائنری، اور میں نے اپنی آلموسٹ ڈسیبلٹی کی حدود کو ٹچ کرتی ہوئی پلیتھرا آف کوموربڈ ڈیزیزز کے بعد یہ سوچا کہ مجھے ایٹ لیسٹ ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ہاؤ closely interconnected borderline personality disorder, which is now known as emotionally unstable personality disorder, how closely connected it is to diseases such as social issues, which are in our country considered disease, whereas these are not disease but personality or behavioral disorders. How closely is my being non-binary related to me being borderline? Was I born borderline and non-binary, or did I develop these traits due to developmental trauma? میں پیشے کے اعتبار سے اور ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کے اعتبار سے ایک فائنینشیل پروفیشنل ہوں، اور میری فائنینشیل اسٹرینتھ مجھے فائنینشلی کیپیبل کرنے میں تو کامیاب ہوئی، بٹ میری فائنینشیل ایجوکیشن مجھے فائنینشلی سکسیڈ کرنے میں فیل ہو گئی. دس مینس آئی ایم لیونگ مائی لائف ڈے ٹو ڈے آن اے ڈیلی بیسس without any savings, without any assets. Reason being, once somebody identifies your weakness and you don't know how to convert your weakness into a strength, you are bound to face more resistance socially in life than normal people. Hi, good morning. I didn't take my medicines last night because میں scared تھی of the situation that I'll have to face the next day. اسے anxiousness کہتے ہیں یا heightened alertness کہتے ہیں. even though مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک full night of sleep کی ضرورت ہے تاکہ میں next day properly prepared ہوں مشکل یا نامساعد حالات کا سامنا کرنے کے لیے. میں نے اپنی میڈیسن نہیں لی بیکاز میرے برین نے مجھے سم ہاؤ کنونس کیا کہ میرے لیے جاگتے رہنا ضروری ہے تاکہ میں اپنا تھاٹ پروسیس کمپلیٹ کر سکوں اور وہ لائحہ عمل تیار کر سکوں جو مجھے کل کے لیے ریڈی رکھے گا. جبکہ actually what I needed only was a good night's sleep to manage the worst case scenario. So basically کوئی صاحب ہیں جو مختلف لوگ ہیں جو یہاں پہ رابطہ کرتے ہیں آکیوپینٹس کو کولیکشن آف رینٹ کے لیے، جبکہ آکیوپینٹس کا کوئی رینٹل کانٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی یہ لوگ ان اے سمپل لینگویج کہا جائے تو معصوم محنتی لوگوں کو جو اپنے چھوٹے چھوٹے کنٹریز سے فائنینشیل
اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے UAE آتے ہیں, ان کا خون چوستے ہیں اور اپنے ایک ولا سے 2, دوسرے سے 3, تیسرے سے 4 ولاز بناتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایک لم سم اماؤنٹ موجود تھی جس کی بیسس پہ وہ ایک رینٹل کانٹریکٹ کر سکتے تھے کسی پراپرٹیز مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ. میں 2020 سے ان دا کیپیسٹی آف فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ریئل اسٹیٹ کے اندر ڈفرینٹ سیکٹر میں, ڈفرینٹ ویلیو چین میں, ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ ویلیو چین میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں. اس میں پراپرٹیز مینجمنٹ, پراپرٹی کنسلٹنٹ, ریئل اسٹیٹ کمپنی, کنسٹرکشن کانٹریکٹنگ کمپنی, انٹیریئر ڈیزائن کمپنیز اور اس طرح کی مختلف کمپنیز شامل ہیں. اس میں شارٹ ٹرم لیٹنگ پہ جو Airbnb کے تھرو لیٹنگ ہوتی ہے پریمیم کوالٹی فلیٹس کی, اس کمپنی کے لیے بھی فائنینشیل ایڈوائزری میں نے دیا ہے. سو مجھے اس پورے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی ویلیو چین کا ایک بہت ان ڈیپتھ نالج ہے اور اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس, ڈفرینٹ لیگل پرسپیکٹیوز کو میں نے خود نہ صرف اسٹڈی کیا بلکہ میں ان کی وجہ سے وکٹمائز بھی ہوئی ہوں اور میں نے اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کیے ہیں اور اس کی کریکٹیو ریمیڈیز بھی لرن کی ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جب آپ UAE میں ریلوکیٹ کر رہے ہوں تو پلیز اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پیسہ کمانے کی صلاحیت UAE کی مارکیٹ آپ کو دے گی. دیر از ایمپل اپرچونٹی, بٹ آپ کی بگیسٹ ویکنیس ہے کہ آپ یہاں کے لیگل سسٹم کو, aside from the language barrier, everything has to be in Arabic, fine, but آپ یہاں کے لیگل سسٹم کو اپنے کنٹری کے لیگل سسٹم کے ساتھ یا اپنی کانٹریکٹنگ پارٹی کے کنٹری کے لیگل سسٹم کے ساتھ الائن کر کے یوز کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ ہنر نہیں ہے تو آپ کی ساری کمائی سیکنڈز میں کوئی لے جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی مریض کو سلو پوائزن کرتے رہیں سال سال اور ایک دن اچانک سے وہ سڈن ڈیتھ سے یا ہارٹ اٹیک سے مر جائے تو ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اٹ واز اے نیچرل ڈیتھ بٹ ایکچولی سم بڈی واز مرڈرنگ دیٹ پیشنٹ. سو میں کیونکہ فائنانس کے فیلڈ سے ریلیٹ کرتی ہوں, آئی کال اٹ یو نیڈ ٹو ہیو a proper financial well-being coaching starting at a very early age. جس وقت ہمارے اسکول میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہوتا تھا کہ کھانے میں کتنا نمک اور کتنی مرچیں ڈالنی ہے ہوم اکنامکس کے سبجیکٹ میں, یا ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہوتا تھا کہ کون سا کیمیکل مکس ہو کے سوپ بن جائے گا. میں سمجھتی ہوں اس وقت ہمیں یہ سکھایا جانا چاہیے تھا کہ ہم کسی کنٹری کے لیگل سسٹم کو کیسے ریڈ کر سکتے ہیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ کرائم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمپلینٹ کس کیٹیگری میں فائل کریں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنی اماؤنٹ کسی سے لینی ہے تو اس کے لیے کس لیول کا کیس بن سکتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر کوئی ہمیں شادی کے نام پہ دھوکہ دے کے چلا جائے تو ہم کس کیٹیگری میں کمپلینٹ فائل کریں گے اور ڈگنیٹی سے اپنی فائٹ لڑیں گے. اور جو لوگ ایموشنل انسٹیبل پرسنالٹی کا شکار ہیں, اگین یہ ایک مینٹل یا کوگنیٹیو ڈس آرڈر نہیں ہے, ان لوگوں کی دماغی صلاحیت کم نہیں ہوتی. زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی سوسائٹی میں ان ایپٹ ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت چھوٹی ایج میں ان کو یہ سکھا دیا جاتا ہے شاید کہ انہیں سبسروینٹ رہنا ہے اور اپنے رائٹس کے لیے لڑنا سکھانا انہیں بہت اٹس این آرٹ. اور میں نے یہ آرٹ چوٹ کھا کے سیکھا. اللہ کا شکر ہے کہ 43 ایئرس کی ایج میں بھی سیکھ لیا, ورنہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں پاکستان میں جو صرف اس لیے پاگل خانے میں پہنچ گئیں کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں لاء کو اپنے حق میں صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے. اور سوشل ریزسٹنس اس سارے لیگل فائٹ میں یا پولیس فائٹ میں اس پورے
پروسیس میں جہاں جہاں سوشل ریزسٹنس آ رہی ہے وہاں وہاں اپنے لیے سوشل اسٹرینتھ کیسے کریٹ کرنی ہے. اور یہ چیزیں آپ کو اسکول سسٹم ان پاکستان نہیں سکھاتا. میں نے یہ چیز اسکول آف لائف سے سیکھی اور ابھی بھی شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ سیکھ لی صحیح ٹائم پہ. اینڈ آئی ایم اسٹل لرننگ اینڈ اسٹل گروئنگ. میں اپنی والدہ کے اس فیصلے پہ آج بھی ان کی اتنی مشکور ہوں جتنی شاید میں اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے یو اے ای میں آ کے سیٹل ہونے دیں گی. انڈیپینڈنٹ لائف آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور گر کے سنبھلنا ہی زندگی گزارنے کا صحیح آرٹ ہے. سو فرسٹ آف آل آپ میں سے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ایک نئے دن اور نیکسٹ ڈے پہ ہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے جسٹ شرٹ چینج کیا ہے. آئی چوز ٹوڈے ٹو ریکارڈ اے لاٹ آف ویڈیوز بیکاز میرا برین بہت عرصے سے اس ٹک ٹاک چینل کے لیے پلاننگ بھی کر رہا تھا اور ان سٹوریز کو پبلش کرنے کے لیے ایک شیڈیول بٹ آئی واز ان اے اسٹیٹ آف انیکٹیویٹی. دا ریزن بینگ کہ رات کے وقت خوف کی وجہ سے میں نے ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ رات کی میڈیسن کھانی بند کر دی تھی کیونکہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں جاگتی رہوں اور ہائی الرٹ پہ رہوں. whereas ڈیورنگ دا ڈے کی میڈیکیشن میں نارملی کھا رہی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی شرنک ہو گئی کہ وہ کام جو میں نارمل حالات میں 2 گھنٹے میں کر لیتی ہوں میں نے 2 سے 3 دن لگائے اس روٹین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اب فائنلی اٹ واز بائی شیئر لک کہ کل رات کو آئی فار دا فرسٹ ٹائم saw the aggressors who have caused this problem living within this building for me, and I was strong enough physically because I had attended to my needs for nutrition and food and medicine on priority basis. I was physically strong enough to confront someone with the facts from my perspective. کیونکہ میں کیوٹیپن کے زیر اثر رہی تھی سو میرا رسپانس واز کوائٹ اریٹیبل. آئی کی ناٹ بلیو دا فیکٹ کہ میں نے اگریسولی بیہیو کیا. آئی واز شاؤٹنگ اینڈ آئی واز پوائنٹنگ اے شو ٹورڈ سم ون اینڈ آئی سنسیئرلی اپالوجائز ٹو دیم فار دیٹ بیکاز آئی واز انڈر دا effect of Q-tip. It makes you irritable. So اگر دیکھا جائے تو میرے پاس ایک منتھ تھا جس میں میں نے صرف ایک میڈیسن کھائی اور ایک منتھ اب ہے جس میں میں صرف دوسری میڈیسن کھا رہی ہوں جبکہ ایکچولی مجھے یہ دونوں ایک ساتھ میں کھانی چاہیے. انفارچونیٹلی میری انانشورڈ اسٹیٹ مجھے یہ الاؤ نہیں کرتی اس وقت کہ میں دونوں میڈیسنز افورڈ کر سکوں. سو دس از اے گڈ ٹائم فار می ٹو اسیس دا سائڈ افیکٹس آف ایچ میڈیسن انڈیویجولی, ہاؤ اٹ امپیکٹس می. somebody who is undergoing depression from multiple causes. میرا ڈپریشن صرف بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے ہی نہیں بلکہ میری فزیکل کنڈیشن, میری دا فیکٹ دیٹ آئی گاٹ آپریٹیڈ لاسٹ ایئر فار گائنیکولوجیکل سرجری, the fact that I was undergoing several social pressures and family, I would call it imbalance of power. So بہت سارے سوشل, بہت سارے میڈیسنل, بہت سارے فزیکل ہیلتھ کنڈیشنز کمبائن ہو کے میری ڈپریشن کو ورسن کر دیے. I think why I survived is because I made a wise investment in
Dubai Public Library. When I had the money, I took a membership. I was near to going to Pakistan Embassy for asking them to buy me a ticket from the zakat money that they have, which is a policy for the embassy here. If someone wants to go to a home country and they don't have money, embassy will buy them a ticket back home. I was this close to asking them for this charity when I suddenly realized that I cannot leave my library membership in Dubai, because in Pakistan, and especially where I belong, there doesn't exist any such library. Even though I belong to Lahore, it's the city of universities and colleges and educational hub for Pakistan, but I have never been to such inclusive libraries in Pakistan, and that's the day I decided that UAE is actually my home. ایک گھر وہ ہوتا ہے جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور ایک گھر وہ ہوتا ہے جسے ہم وقت کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر پرکھتے ہیں، کیا وہ ہمارے رہنے کے قابل ہے اور کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کی فردر گروتھ کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور یہ دونوں چیزوں کا بیلنس مجھے یو اے ای میں اسپیشلی دبئی میں ملا. تو دبئی پبلک لائبریری ٹوٹل 13 برانچز ہیں. They started as 8 branches, or 13 branches. And the best thing about it is the facilities are blind friendly and the facilities are neurodivergent friendly. An even more pleasing thing is seeing small children visit with their school teachers for the School of Life initiative in various events that are conducted in the seminars in the Dubai Public Library. The staff there knows me. It's as if when I walk in the library, it's as if I'm walking from my home to my work home. They know my habits. They know which computers I prefer. They know what facilities I need, and it's negligible or free. The next library that I want to enlist to is Sheikh Rashid Library, which is on the other end of Dubai, because the book collection there is unimaginably huge, and when you walk into the library, it's like I feel like Alice in Wonderland.